अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक और बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 21 की जानिब। अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं कब से कॉल मिला रही थी आपको। हुंजा ने हल्का सा शिकवा किया। दरअसल मैं बेटा, तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हीं के पास था मोबाइल, मेरा साइलेंट पे था, अभी सोई हैं तुम्हारी मामा तो मोबाइल देखा मैंने। क्या हुआ मामा को। हुंजा एकदम बेचैन होकर पूछने लगी। अरे अरे तुम इतना परेशान ना हो, बुखार था, बाजिल लेकर गया था डॉक्टर के पास, अभी दवाई के जेर असर सो रही है। तुम बताओ कैसा चल रहा है कैंप में। पापा मैं तो अभी कराची से ही बोल रही हूँ, वापस आ गई हूँ। वहाँ 2-3 डॉक्टर आ गए थे तो इस वजह से पुराने स्टाफ को ऑफ दे दिया है। अच्छा, तुम बताओ मुझे कहाँ हो और मैं आता हूँ लेने के लिए। अरे नहीं पापा, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी पहले हॉस्पिटल जाऊंगी, वहाँ कुछ सामान देना है, देर हो जाएगी मुझे, अब आराम करें, मैं आ जाऊंगी। स्टाफ की वैन में आप सो जाएं, बस चौकीदार बाबा को बोलना कि मोबाइल ऑन रखे, मैं आके उन्हें कॉल करूंगी तो वो गेट खोल दें। ओके बेटा, ध्यान से आना। हुंजा ने हॉस्पिटल का काम जल्दी से निपटाया और घर पहुंची। रात काफ़ी हो गई थी, इसी वजह से तकरीबन सभी सो गए थे। हुंजा खामोशी से अपने कमरे में आई, फ्रेश होकर सीधा किचन में आई। भूख अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। हुंजा ने किचन में मौजूद खाना चेक किया तो कढ़ाई बनी थी। हुंजा ने उसे गर्म किया और उसकी आंखें भीगने लगी। बाजिल के साथ गुजारे कुछ पल उसके सामने चलने लगे। उफ, एक तो तुम्हारी इतनी लेट खाने की आदत कब जाएगी। हुंजा जो अपनी ही धुन में फ्रिज से कुछ टटोल रही थी, बाजिल की आवाज़ पर एकदम चौंकी। उफ बाजिल, एक तो तुम मेरी जासूसी करना कब छोड़ोगे, डरा दिया मुझे। जिस दिन तुम रातों को खाना छोड़ दोगी। बाजिल उसी पीछे से हक करते हुए कहा। बाजिल बिल्कुल भी अभी मेरा रोमांस का मूड नहीं, पढ़ के दिमाग बैंड बज चुकी है, ऊपर से भूख से बुरा हाल है। हुंजा ने उसे खुद से पीछे करते हुए कहा। हाँ तो खाना बना तो है, मैं किसी कीमत पे भी ये बिरयानी कौरमा नहीं खाने वाली। हुंजा ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा। जानता हूँ, इसलिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका हूँ अपनी जान के लिए और साथ में चिल्ड कोक भी। बाजिल ने उसे खुद से लगाते हुए कहा। शुक्रिया मेरी जानू। हुंजा ने उसके दोनों गालों को नोचते हुए कहा। वैसे तुम्हें नहीं लगता एक अदद किस मिलनी चाहिए। बाजिल ने उसके आगे अपने होंठ करते हुए कहा। ये तो है। ये बोल के हुंजा उसके दोनों गालों को चूम डाला। हुंजा ने भी पप्पी है किस नहीं, हाँ तो पप्पी से ही काम चलाओ अभी। हुंजा के बोलने पे बाजिल ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पे अपने लब रखे और हुंजा ने अपने आंसू पूंछे और खाना निकाल के वहीं टेबल पे बैठ के खाने लगी। बाजिल जो उसके आने से वाकिफ था और किचन की दीवार से लाकर उसे खामोशी से उसे देख रहा था। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के देखते देखते तुझको निकल जाए दम। बाजिल ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसू साफ किए और ये दिन भी उसकी जिंदगी में आएगा उसे अंदाजा नहीं था। वो हुंजा को यूं छुप के देखा, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। अचानक हुंजा को फंदा लगा। वो पानी लेने के लिए उठने लगी जब खामोशी से बाजिल ने उसके आगे पानी की बोतल कर दी। हुंजा ने एक नज़र पानी की बोतल को देखा और फिर बाजिल को। उसके हाथ में से पानी की बोतल नहीं ली और उठ के फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगी। बाजिल उसकी तरफ देखने लग गया कि ये वही हुंजा है जो उसके बगैर एक पल भी। पानी लेके वो तेजी से अधूरा खाना छोड़ के किचन से चली गई। एक बार जब फिर हुंजा के रवैये से बाजिल की आंखें भीगने लगी। डैड ये आप। साइम की माथे पे शिकने उभरी और उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका बाप ऐसा कुछ भी कर सकता है। हीर ने भी बहुत गौर से वहाज को देखा और फिर खुशबू को। शाहजहां बेगम और लाइबा किसी बुत की तरह खड़े थे, मगर सनम इसने बहुत गौर से हीर और साइम को देखा। कुछ मामला उसे समझ आ रहा था। डैड ये क्या बोल रही हैं आप। साइम एकदम चीख पड़ा। साइम के चेहरे पे हीर और खुशबू दोनों डरी थी। इससे पहले कि वहाज साइम को कुछ बताता, उसके नंबर पर अर्ज साहब की कॉल आने लगी। कॉल सुनते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा। आज तुम दोनों को और बहुत से सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। मलका अम्मा की तबीयत बिगड़ गई है, वो सबको बुला रही हैं, प्लीज़ behzad को कॉल करो। हीर तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, तुम्हारी दादी की आखिरी सांसें चल रही हैं, प्लीज़। ये बोलते हुए वहाज साहब की आंखें भीगी थी। कुछ भी थी तो उनकी माँ ना। हीर और खुशबू बिना किसी बहस के उनके साथ चल पड़े, क्योंकि हीर को जानना था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। साइम फिलहाल गुस्से में वहाँ से निकला था। behzad जो अभी भी शांजे के साथ कुछ और ही करने के मूड में था, अपने नंबर पे मलका की कॉल आने पे एकदम सीधा हुआ। कॉल सुनने के बाद behzad सिर्फ इतना कहा। मैं आ रहा हूँ मलका, तुम पहुंचो। कहाँ जा रहे हो behzad। शांजे तुम आशिर को कमरे में लेकर जाओ, रात घर नहीं आऊँगा, मोबाइल अपने पास ही रखना, 1-2 घंटे के बाद कॉल करूँगा। behzad के लहजे में कुछ ऐसा था। शांजे उससे अगला सवाल नहीं कर पाई। पूरे रास्ते खामोशी से ड्राइव करते हुए वो वहाज मैंशन पहुंचे। इन चारों ने खामोशी से गुजरा। घर के पास गाड़ी रुकते ही वहाज को हीर को लेकर अंदर बढ़ गया और खुशबू सब करके भी कुछ कभी किसी हारे हुए जुआरी की तरह जुआरी भी वो अपना सब कुछ हार गया, अंदर बढ़ गया। रुखसाना बेगम के कमरे में के बाहर पहुंचकर वहाज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो behzad को रुखसाना बेगम के गले लगा
پایا جو بچوں کی طرح ان سے چپک کر رو رہا تھا۔ سبھی اس ملن سے آج خوش تھے۔ باری باری اس خاندان کا ایک ایک نفوس اس کمرے میں داخل ہو چکا تھا سوائے خوشبو اور صنم کے۔ رخسانہ بیگم نے جب ہیر کو دیکھا تو بےتابی سے پوچھنے لگی، اس کی پہچان؟ وہاج نے کے بتانے پہ انہوں نے ہیر کو اپنے پاس بلایا اور دیوانہ وار اسے اپنے ساتھ لگایا۔ خوشبو کا پوچھا تو وہ وہاج صاحب نے جب انہیں تسلی دی، جی وہ باہر ہے۔ رخسانہ بیگم کے بولنے پہ وہاج صاحب نے شاہجہاں کو اشارہ کیا۔ وہاج کے اشارہ کرنے پر شاہجہاں بیگم اسے لینے باہر گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے شاہجہاں، پلیز میں جا رہی ہوں واپس۔ شاہجہاں، خوشبو معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، وہاج کو نہ صحیح ایک مرتبہ انسان کو تو معاف کر دو۔ صنم تم بھی اندر آؤ۔ ابھی تک زویان اس کمرے میں نہیں آیا تھا اور وجہ تھی وہ ڈاکٹر کو لینے گیا۔ ڈاکٹر کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا مگر پھر بھی وہ اپنی ماما کے کہنے پہ انہیں لینے چلا گیا۔ شاہجہاں بیگم خوشبو کے ساتھ ساتھ صنم کو بھی زبردستی اندر لے آئی۔ خوشبو کو دیکھتے ہی رخسانہ بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خوشبو وہاج بے قصور ہے، اس نے صرف میری زندگی بچانے کے لیے تم سے تعلق توڑا۔ وہ ہاتھ جوڑے لیٹی تھی خوشبو کے آگے۔ وہاج یہ منظر دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ سائم کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ اس پہ آج جو راز افشاں ہوئے تھے وہ سوچ کے بھی ان کو ایک دم سے اس کی روح کام کی تھی کہ کیسے کیسے راز چھپے ہوئے تھے اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ بہزاد کی نظر مسلسل سائم پہ تھی۔ آج سالوں بعد اس نے اپنے رشتے کی نظر سے دیکھا تھا، کچھ بھی تھا تو وہ اس کا بھانجا۔ رخسانہ بیگم نے ماضی کی کتاب ایک ایک صفحہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ نمرہ نے سب کے سامنے شاہجہاں سے معافی مانگی اور اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ خوشبو کے ساتھ اس کے ساتھ جو اظہر صاحب کی طرف ہوئی تھی بے وفائی اس نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لی تھی۔ صنم اپنا اور سائم کا رشتہ سن کے حیران تھی مگر سائم کی نظریں ہیر پہ تھیں۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ کسی کے بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے پہ خود کی بہنیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ زویان جو ہیر کے ساتھ کر چکا تھا وہ سب سائم کو بتا چکا تھا، کچھ بھی تھا سائم چاہ کر بھی اس رشتے کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ ہیر اس کی بہن ہے۔ رخسانہ بیگم کے ہاتھوں سے ابھی بھی خوشبو کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو خوشبو، تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کی وجہ میں ہوں۔ خوشبو شاہجہاں کی ہچکیاں ہر کوئی سن سکتا تھا۔ اس نے رخسانہ بیگم کو ہاتھوں کو نرمی میں دبایا اور کہا، میں آپ کو معاف کیا آنٹی، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ خوشبو کے معاف کرتے ہی رخسانہ بیگم آنکھیں بند کر کے نرم کر کے پرسکون انداز میں لیٹ گئی۔ جب ہی زویان ڈاکٹر صاحب کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر زویان کو لگا اس کی نانی نہیں رہی مگر نمرہ بیگم نے اشارہ کیا تو اسے سمجھ آیا کہ وہ جیسے ہی رخسانہ بیگم کے پاس بیٹھا ان کے ساتھ گردن جھکائی بیٹھی ہیر کو دیکھ کر زویان نے تیزی سے ہیر کو پکارا، ہیر یہ تم ہو؟ ہیر جو خود ہر چیز سے بے نیاز بیٹھی تھی، زویان کی آواز پہ وہ ڈری اور جب اس نے اپنے سامنے زویان کو دیکھا تو وہ ساکن رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ زویان ہیر کو پہچان کے کوئی اور بات کرتا، ایک دم نمرہ بیگم کی دلخراش چیخ اٹھی، امی می۔ نمرہ بیگم کے چیخنے پہ یہ سب ان کی طرف متوجہ مگر ان کی نگاہیں رخسانہ بیگم کے برابر میں لگے مانیٹر پہ تھی جو بلینک ہو چکا تھا۔ رخسانہ بیگم کا دل بند ہو چکا تھا۔ نمرہ بیگم پاگلوں کی طرح انداز میں رخسانہ بیگم کا چہرہ پکڑنے کے ہلانے لگی۔ وہاج صاحب صدمے سے ہی وہی کرسی پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ نمرہ بیگم کے چیخنے پہ یہ سب ان کی طرف متوجہ مگر ان کی نگاہیں رخسانہ بیگم کے برابر میں لگی ہوئی تھی مانیٹر پہ تھی جو بلینک ہو چکا تھا۔ رخسانہ بیگم کا دل بند ہو چکا تھا۔ نمرہ بیگم پاگلوں کے والے انداز میں رخسانہ بیگم کو چہرہ پکڑ کے ہلانے لگی۔ وہاج صاحب صدمے سے ہی وہی کرسی پہ ڈھیر ہو چکے تھے۔ سبھی سامنے ان کا دم نکلا اور یہ ان کی خواہش تھی۔ بہزاد نے رات کو ہی مرتضیٰ کو گارڈز کے ذریعے شازیہ کو بلوا لیا تھا۔ نمرہ بیگم کسی صدمے کی حالت میں اپنی ماں کے جنازے سے لگ کر رو رہی تھی اور اسے الگ کرے زویان 2-3 دفعہ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہاں سب الگ ٹوٹے ہوئے تھے مگر خوشبو نے ایک دفعہ بھی انہیں دلاسا نہیں دیا، شاید وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ بہزاد جس نے حال ہی اپنی رخسانہ پھوپھو سے اپنا دل صاف کیا تھا، نمرہ بیگم کو بلکتا دیکھ کر اسے رہا نہ گیا۔ بہزاد کے پکارنے پر انہوں نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا پھر روتے روتے کہنے لگی بہزاد۔ انہوں نے حال ہی اس کا نام پکارا تھا اور بہزاد انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح ان کے سینے کے ساتھ لا کر رونے لگ گئی، بلکنے لگی۔ زوبیان بہت غور سے بہزاد راجپوت کو دیکھا۔ اسے تعجب ہوا اور حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہ شخص اس گھر کا حصہ نہیں ہے پھر بھی اس کی اتنی ویلیو کیوں؟ نمرہ بیگم کو روتا دیکھ کر ہیر، صنم، شانزی، حمزہ سب ہی آنکھیں نم تھی۔ بازر کی فیملی بھی شاہجہاں بیگم کی وجہ سے سائم کی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی اور اس وجہ سے وہ لوگ بھی اس جنازے میں شامل ہو گئے۔ سائم تو بازر کے دوست تھا اور اس وجہ سے اس کا آنا ضروری تھا جبکہ سائم ان سب میں نہیں تھا۔ بہزاد 1-2 بار اس کے پاس دیکھا مگر پھر بھی اسے دیکھا نہیں۔ نمرہ بیگم بہزاد کے گلے لگ رہی تھی اور اظہر صاحب نے اشارہ کر کے جنازہ اٹھانے کا کہا۔ نمرہ بیگم کافی روئی تڑپی مگر جس جانے کا وقت ہوتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ بہزاد کو بھی جنازے میں
شرکت کرنی تھی، اس لیے اس نے شاہجہاں بیگم کو اشارہ کیا اور سائم نے اپنی جب دادی کی قبر پر مٹی ڈالی تو بچوں کی طرح رو پڑا۔ اور اس کی دادی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ بہزاد کو اس کو ایسا روتا دیکھ کے جب عجیب سا لگا، اس نے سائم کو اٹھایا اور سائم بے خودی میں اس کے گلے لگ گیا، جبکہ ذوبیان کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، کیونکہ اس کی نانی اس کے اتنے قریب نہیں تھی جتنی سائم کی دادی اس کے۔ ہر طرف جیسے وہاج مینشن میں ہو کا عالم تھا۔ ہیر تھوڑی بہت وہاج سے بات کرنے لگی۔ نمرہ بیگم کا بھی اس نے کافی دھیان رکھا تھا، جبکہ سائم خاموش تھا، بالکل خاموش۔ شانزی گھر واپس جا چکی تھی، مگر بہزاد کے ساتھ روز آتی تھی۔ وہاج صاحب بھی سنبھل چکے تھے مگر خاموش تھے، اور ذوبیان کا تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سامنا نہیں ہوا تھا۔ اکیلے میں نہ سے ذوبیان نے کوشش کی۔ خوشبو بیگم خاموشی سے رخسانہ بیگم کے انتقال کے دوسرے دن چلی گئی۔ انہوں نے جانے سے پہلے ہیر سے ملنا چاہا، مگر ہیر نے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہزاد صاحب باتیں دیکھ رہا تھا۔ جب اسے سائم کا خیال آیا تو وہاج بھائی سائم کہاں ہے؟ سائم کا پوچھنے پہ وہاج صاحب نے چونک کر بہزاد کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھے مجھے، بہزاد کے بولنے پہ یہ سب ہی وقتی طور پر صحیح ہے، مگر مسکرائے۔ بہزاد نے باہر لان میں نکل کر سائم کو ڈھونڈا، اس نے ایک کونے میں بیٹھا نظر آیا اور گمسم سا۔ بہزاد کے جاتے ذوبیان نے ہیر کو اشارہ کیا اور اوپر آنے کا، مگر ہیر نے اگنور کر گئی، اور اسے اب تو ذوبیان سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کا اپنا نکاح یہاں شو نہ کر دے۔ بہزاد خاموشی سے سائم کے برابر بیٹھ گیا اور سائم نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ سب کہتے تھے کہ تم ہو بہو آپا کی کاپی ہو، بہت چھوٹے تھے میں نے تمہیں گود میں لیا تھا۔ سائم نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا، مگر بہزاد اس کی آنکھیں دیکھ کر افسوس ہوا جو آنسوں سے لبریز تھی۔ آپ کو اتنے سالوں بعد یاد آیا مجھے اپنا رشتہ، سالوں سے نہیں اسے رشتہ بلانے کی وجہ سے تم جانتے ہو، آج بھی بھول جائے تو رشتہ بھی مجھ سے بھول جاتا، اگر تمہاری شکل نہیں دیکھتا جو آپا سے تو نہیں مجھ سے ضرور ملتی ہے، بس آنکھوں کا کلر الگ ہے۔ سائم جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، پھوپھو کی موت اسی طرح لکھی تھی، میں جانتا ہوں تم ان سے بہت اٹیچ تھے، مگر ایسے کب تک رہو گے؟ وہاج بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے بھی تمہاری بچپن کی ماں کی ضرورت تھی، مگر ان کو تو میری نہیں تھی جب میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ کہتے ہیں ماموں لفظ کے معنی ماں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے شروع کئی لفظ منہ سے نکل کر ماں ہی ادا ہوتا ہے، مگر انہیں بھی اپنی انا پیاری تھی۔ ایک دفعہ بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی انہوں نے۔ یہ کہتے ہوئے سائم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبھی بہزاد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سائم بہزاد کے گلے لا کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ جس سائم پہ بہزاد کی شروع سے نظر تھی، جس سائم سے بہزاد صنم کو دور رکھنا چاہتا تھا، اس سائم میں اور اس سائم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سائم کو اس سے الگ کر کے آنسو پوچھنے لگا اور کہا اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، مگر سائم تم نے صنم کے ساتھ بہت غلط کیا، وہ تم سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، میں نے اسے کئی بار روکا تمہارے ساتھ تعلق رکھنے، مگر وہ بھی مجھ سے لڑی تھی۔ بہزاد کے منہ سے صنم کے بارے میں سن کے سائم شرمندہ ہوا اور کہا آپ جانتے ہیں میرے اور صنم کے درمیان کے معاملات کو، میں نے جب تمہارے معاملات جانتا ہوں، جب تم نے پہلی بار ڈانس بار میں سب سے حسین لڑکی کو کس کی تھی اور 10,000 روپے کی شرط جیتتے تھے۔ بہزاد کے اس انکشاف پہ سائم کے چہرے پہ شرمندگی آئی تھی۔ تم سے دور ضرور تھا مگر غافل نہیں، صنم سے مجھے محبت ہے، یہ بات اسے کھونے کے بعد سمجھ آئی تھی۔ ہر چیز سے توبہ کر چکا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے دل سے نکال دوں، مگر ناکام رہا۔ محبت کرتے ہو صنم سے؟ بہزاد کی بات پہ سائم مسکرایا اور الٹا سوال بہزاد سے کیا، زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اسے دوبارہ میری؟ سائم کے سوال پہ بہزاد نے مسکرا کے نفی میں گردن ہلائی اور کہا بھول گیا تھا ہو تو تم میرے بہزاد راجپوت کے بھانجے، تھوڑی اڑیل بہت ہی جتن کرنے پڑیں گے میری بننے کے لیے، اگر اس نے جان بھی مانگی تو دے دوں گا۔ سائم کی بات پر بہزاد مسکرائے اور کھڑے ہوتے ہوئے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، اکاق کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہزاد کی بات پر سائم نے مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تھاما اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا آ کے دنیا میں اگر پیار نہ کیا تو کیا کیا؟ ہیر عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو کچھ دیر ایسے ہی جائے نماز پر بیٹھی، فارغ ہوئی تو آنسو اس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، اسے شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے روتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جب اچانک اس کے کمرے میں ایک آواز گونجی بدعا نہیں دینا ہیر۔ ذوبیان کی آواز پر ہیر ایک دم ڈری۔ ہیر کے ڈری سہمی سی آنکھیں دیکھ کر ذوبیان کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ ہیر نے فوراً اپنے ڈر پہ قابو پایا اور دعا مانگ کے اٹھی اور ذوبیان کے پاس سے گزر جانے لگی۔ جب ذوبیان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میں بہت شرمندہ ہوں ہیر، ذوبیان کو ایسا کرنا تھا کہ ہیر نے ایک نظر ذوبیان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور ایک زوردار تماچا ذوبیان کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ذوبیان کے چہرے پہ ہیر کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ آج کے بعد مجھے چھوا تو جان سے مار دوں گی۔ ہیر کے کہنے پہ ذوبیان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی جو کافی خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری اس طنزیہ مسکراہٹ کی وجہ، تم نے جو بھی میرے ساتھ نکاح کے
نام پہ کیا اور اس میں میری رضا شامل تھی، اس لیے شاید میں سزا بھگت رہی ہوں، اور شاید میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، کیونکہ جو لڑکیاں اپنے گھر والوں کے نام کے بھروسے کو توڑتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کر چکی ہو زوبیان، تمہاری گرل فرینڈ بھی مجھ سے اپنا حساب برابر کر چکی، تم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھ سے بدلہ لینے میں، تو اب کس حق سے تم میرے قریب آ رہے ہو؟ اب میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، خبردار آج کے بعد میرا راستہ روکا بھی تو وہ ایک بار دوبارہ اب بھی تم میرے نکاح میں ہو۔ زویان اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا ہے، ہیر نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اٹھایا اور زوبیان نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا۔ اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتی ہیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہا، اور اس پاک رشتے کا نام تم اپنی زبان پر مت نکالنا، اس نام کا سہارا لے کر تم مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکے ہو زوبیان، اب کیوں میرے پیچھے ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا، تمہیں کوئی الزام دیا، کوئی شکوہ کیا نہیں نا، تو پھر اب کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ ہیر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، مانا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم سے بہت ڈرامہ کیا، تم سے جھوٹ بولا، تم سے نکاح کے نام پہ وہ سب، مگر ہیر میں شرمندہ ہوں۔ زوبیان ہیر کے سامنے بے بسی سے کہا، تمہاری شرمندگی مجھے میری عزت، میرا غرور، میری محبت، میرا بھرم لوٹا سکتی ہے؟ جب تمہاری محبت تمہیں کسی اور کی باہوں میں دیکھی، جب تمہارا بھروسے کی دھجیاں اڑیں، جب تمہیں یاد آیا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، زیادتی کری، نکاح کی بات کر رہے ہو نا تم؟ ہیر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، نہیں مانتی میں اس نکاح کو، سنا تم نے؟ زوبیان نے بہت غور سے ہیر کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں صرف تکلیف تھا، کرب تھا، مانا میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر ہمارا نکاح اصل تھا، اصلی نکاح نامہ، تم اتنی آسانی سے مجھے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ زوبیان کے کہنے پہ ہیر نے اس کا گریبان چھوڑا اور کہا، محبت کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے میں نے، اب نہیں، کیا کرو گے؟ سب کو بتاؤ گے ہمارے نکاح کے بارے میں؟ بتاؤ شوق سے۔ زوبیان اظہر، اچھا ہے میری جان بھی چھوٹے گی، تمہاری سوچ ہے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں، اور چاہ کر بھی تمہیں اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتی۔ زوبیان اظہر، اب جو کرنا ہے تم کر لو، مجھے نہیں کسی سے ڈر، نہیں میں ڈرتی کسی سے، نکاح ختم کروں گا۔ ہیر زوبیان نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، اب کی بار اس کی گرفت میں سختی تھی، اس بار تم ہیر کو شکست نہیں دے سکتے، تمہارے کوئی بھی لفظ، تمہارا کوئی بھی بہانہ، کوئی چال میرے فیصلے کو بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ جاؤ میرے بلا سے اعلان کر دو، اس رشتے کا مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تم سے الگ ہو کر بھی دکھاؤں گی، اور تمہارے سامنے بھی تمہیں کسی اور کی ہو کے بھی دکھاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے زوبیان۔ ہیر یہ کہہ کر کمرے سے جانے لگی جب زوبیان کی مٹھی میں ہیر کے بال آ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، چھوڑو۔ زوبیان اپنا چوڑا ہیر کے قریب لایا اور غصے سے اس کو پنکارتے ہوئے کہا، سوچنا بھی نہیں کسی اور کی ہونے کا، صرف میری ہو، سوچا بھی تھا تم سے معافی مانگوں گا، جب تک تمہیں مناؤں گا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، مگر اب نہیں۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں مجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کون چیرتا ہے، تمہیں سب کی موجودگی میں رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لایا تو میرا نام بھی زوبیان اظہر نہیں۔ زوبیان یہ کہہ کر جھٹکے سے اس کے بال جوڑے۔ ہیر نے بھی بنا ڈرے اسے کہا، لگاؤ ایڑی چوٹی کا زور۔ زوبیان اظہر، تمہارے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے سے پہلے موت کو گلے لگاؤں گی۔ زوبیان، مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے تم سے محبت کی، گھن آتی ہے اپنے جسم سے، دل سے، چاہتا ہے کہ جلا دوں خود کو اس حصے کو جہاں تم نے مجھے چھوا۔ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ایک بار مجھے موقع ملے اور اپنی پچھلی زندگی کے گزرے لمحوں میں جانے کا، تو آگ لگا دو ان لمحوں کو، جن لمحوں میں تم نے مجھ سے محبت ہوئی تھی، اور جن لمحوں میں تم میرے بہت قریب آئے تھے۔ یہ بولتے بولتے ہیر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ بے ضبط ہو کر رونے لگی۔ زوبیان اس کو دیکھتے ہی، ہیر زوبیان کے بے حد قریب تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زوبیان نے بے خودی میں اس کا چہرہ تھاما اور کہا، ایک موقع دے دو پلیز ہیر، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ زوبیان کی بات سن کر ہیر نے کہہ کر لگایا اور کہا، آزمایا وہ کیا آزمایا نہیں جاتا، محبت کا لفظ اپنے منہ سے نکال کر اس کی توہین نہیں کرو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ زوبیان، گھن آتی ہے تمہیں دیکھ کے، بہتری اسی میں ہے کہ مجھے طلاق دے دو، ورنہ الگ تو میں تم سے ہو ہی جاؤں گی، کسی اور کی بن کے۔ جب میں ہی طلاق نہیں دوں گا تو پھر کسی اور کی کیسے بنوں گی؟ طلاق نہیں دو گی تو میں خلا لے لوں گی، بولتا رہے زمانہ، کچھ بھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بول کے ہیر نے جانے کے لیے کہ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے خوشبو کو کھڑا پایا۔ ان کی شکل دیکھ کے ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ ہیر نے ایک نظر انہیں دیکھا اور چلے گئی۔ خوشبو اندر بڑھی تو زوبیان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رو رہا تھا۔ زوبیان، خوشبو کی آواز پر زوبیان نے نگاہ اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا، کھڑے ہو کر ان کے گلے لگ گیا۔ زوبیان، جو بھی ہیر نے کہا سچ ہے، تم نے اسے نکاح کیا ہے؟ خوشبو کے پوچھنے پہ زوبیان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر خوشبو جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہیر کون ہے؟ زوبیان، وہ کیوں اس گھر میں ہے؟ نہیں ماما، مجھے یہ بات بولتے ہی زوبیان چونکا، اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہیر یہاں کیا کر رہی ہے اور اس کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے۔ نہیں ماما۔ زوبیان، یہ تم نے کیا کیا؟
ایک بار پھر ماضی کو دہرایا اور ایک بار پھر اس خاندان کا فرد کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ ماما کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں۔ ذوبیان، ہیر تمہارے ماموں کی بیٹی ہے اور تم نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ذوبیان کا ایک دم منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اور سائم کی بہن ہے۔ خوشبو کے انکشاف پہ ذوبیان حیران کن نظروں سے خوشبو کو دیکھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ ذوبیان کے ایسے شاکڈ انداز پر خوشبو نے ذوبیان کو ایک بار پھر سے ماضی بتایا اور پھر وحاج صاحب کا۔ شاید وہ اپنا کیا اپنے بیٹے کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ السلام علیکم